अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। कल के सबक में इसमें ज़र्फ़ और इसमें आला की तफसील बयान की गई थी। दोनों का इस्तेमाल कैसे होता है, दोनों में लफ्ज़ी और मानवी क्या फ़र्क होते हैं, और दोनों के कितने सीग़े बन सकते हैं, कितने औज़ान आते हैं, और अगर हम इसमें ज़र्फ़ या इसमें आला को ज़मीरों के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो उसकी क्या शक्ल रहती है, क्या उसका तरीक़ा है, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरी तफसील पिछली वीडियो में आपने समाअत की है। आज हम इसमें तफज़ील की तफसील लेकर हाज़िर हैं। अस्मा मुश्तक़ात की 7 किस्में थी। अस्मा मुश्तक़ात 7 होते हैं, उनमें सबसे आखिर में हम इसमें तफज़ील को बयान कर रहे हैं। जहाँ मुबालग़े की बात आई थी इशारतन, वहाँ हमने तफज़ील का नाम भी बताया था, क्योंकि मुबालग़ा और तफज़ील मानवी एतबार से तकरीबन दोनों एक ही होते हैं। बल्कि शुरू में मैंने बताया था कि 4 मुश्तक़ात, इसमें फ़ाइल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें मुबालग़ा और इसमें तफज़ील, मानवी एतबार से तकरीबन सारे फ़ाइल ही होते हैं। बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है सब में। मिसाल के तौर पे इसमें फ़ाइल में आम माने पाए जाते हैं काम के करने वाले के, और वही माने सिफ़त मुशब्बा में होते हैं, लेकिन वहाँ वो माने दायमी हो जाते हैं, इसमें फ़ाइल में आर्जी होते हैं। वही माने जब मुबालग़े के अंदर आते हैं तो उसी माने के अंदर ज़्यादती हो जाती है, और वही माने जब तफज़ील में आते हैं तो तफज़ील में ज़्यादती के साथ साथ वो ज़्यादती किसी दूसरे के मुकाबले में हो जाती है। सब के अंदर फ़ाइल के माने ही पाए जाते हैं, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, फ़र्क होता है। और लफ्ज़ी एतबार से भी इसमें फ़ाइल का वज़न अलग है, सिफ़त मुशब्बा का वज़न अलग है, मुबालग़ा का वज़न अलग है, और इसमें तफज़ील का वज़न अलग होता है। तफज़ील कहते हैं फ़जीलत वाले को, फ़जीलत कहते हैं बड़ाई को। तो मतलब ये हुआ कि इसमें तफज़ील ऐसे इसमें मुश्तक़ को कहेंगे जिसमें मज़दरी माने की ज़्यादती पाई जाती हो, लेकिन वो ज़्यादती किसी दूसरे के मुकाबले में हो। इसमें तफज़ील उसको कहेंगे जिसमें मज़दरी माने की ज़्यादती पाई जाए। ज़ाहिर बात है मज़दर से बनेगा तो मज़दर के माने उसके अंदर पाए जाएंगे, उसी मज़दर के माने में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी, लेकिन वो ज़्यादती मुबालग़े की तरह फ़ी नफ़्सी नहीं होगी, बल्कि वो ज़्यादती किसी दूसरे के मुकाबले में होगी। मिसाल के तौर पर नसर यनसुरु के माने मदद करना, मज़दर के माने है मदद करना। मज़दर के माने क्या है, मदद करना। आप जब इसको मुबालग़े के अंदर लेकर आए तो इसके माने हुए बहुत ज़्यादा मदद करने वाला। इसमें तफज़ील में लाए तब भी माने यही रहे कि बहुत ज़्यादा मदद करने वाला, लेकिन इसमें एक इजाफ़ा और करना होगा आपको। ये मदद करने वाला अकेला नहीं है, बल्कि मदद करने में किसी दूसरे से मुकाबला कर रहा है वो। तो क्या तर्जुमा करेंगे हम, किसी के मुकाबले में ज़्यादा मदद करने वाला। जैसे मैंने एक मिसाल लिखी है, ज़ैदुन अहफ़ज़ु मिन अमरिन। हाफिज़ा यहफ़ज़ु के माने आते याद करना, मज़दर के माने है याद करना। मज़दर के माने में ज़्यादती कर ली हमने, बहुत ज़्यादा याद करने वाला। ज़ाहिर बात है फ़ाइल के माने तो पाए जाएंगे, क्योंकि मानवी एतबार से क्या होता है इसमें तफज़ील फ़ाइल के माने देता है, उसी माने में ज़्यादती हो जाएगी, बहुत ज़्यादा याद करने वाला। ज़ैदुन अहफ़ज़ु, ज़ैद बहुत ज़्यादा याद करने वाला है, ज़ैद बहुत ज़्यादा याद करने वाला है। लेकिन ये ज़ैद याद करने वाला फ़ी नफ़्सी नहीं है, बल्कि ज़ैद ज़्यादा याद करने वाला है किसके मुकाबले में, वो अम्र के मुकाबले में। ज़ैद यादा करने वाला है याद बिलमुकाबले अम्र, अम्र के बिलमुकाबिल, अम्र के मुकाबले में ज़ैद ज़्यादा याद करने वाला है। आप देखें मज़दरी माने की ज़्यादती पाई जा रही है, लेकिन मज़दरी माने की ज़्यादती अकेले के साथ नहीं है, बल्कि मज़दरी माने की ज़्यादती अम्र के साथ मिली हुई है, यानी अम्र के मुकाबले में है। ये फ़र्क होता है तफज़ील में। मुबालग़े के अंदर भी मज़दरी माने की ज़्यादती होती है, तफज़ील के अंदर भी ज़्यादती होती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है दोनों में। मुबालग़े के अंदर तर्जुमा ये होता कि ज़ैद बहुत याद करने वाला है, ये तर्जुमा किसका होता, मुबालग़े का। और तफज़ील अगर है, तफज़ील का तर्जुमा क्या होगा, किसी के मुकाबले में। ज़ैद बहुत ज़्यादा याद करने वाला है अम्र के मुकाबले में, यानी इसमें तफज़ील में किसी से मुकाबला होता है, और मुबालग़े के अंदर मुकाबला नहीं होता, वरना मानवी एतबार से दोनों के माने एक जैसे होते हैं। बनता कैसे है इसमें तफज़ील, ज़ाहिर बात है इसमें तफज़ील माद्दे से बनेगा, माखज़ से बनेगा, यानी मसदर से बनेगा। इसमें तफज़ील किससे बनेगा, मसदर से बनेगा। मसदर के शुरू में हमज़ा का इस्तेमाल करना होता है।
مصدر کے شروع میں حمزہ مفتوحہ کا استعمال کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس لفظ ہے فتح، مصدر ہے فتحن. مصدر کیا ہے؟ فتحن. فتحن کے شروع میں آپ کیا لگائیں گے؟ فا کلمے کے پہلے حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کریں گے. جب حمزہ مفتوحہ شروع میں آئے گا تو مصدر کا پہلا حرف ساکن ہو جائے گا، دوسرے حرف پر زبر آ جائے گا اور تیسرے پر پیش آ جائے گا. مصدر کا پہلا حرف ساکن ہو جائے گا، دوسرے پہ زبر آ جائے گا اور تیسرے پہ پیش آ جائے گا. اور جو شروع میں آپ حمزہ کا استعمال کریں گے وہ حمزہ کیا ہوگا؟ مفتوحہ ہوگا، یعنی افعلوا کے وزن پر آئے گا. کس وزن پر آئے گا؟ افعلوا کے وزن پر آئے گا. تثنیہ کا وہی پرانا قاعدہ، تثنیہ کے لیے الف نون اور جمع کے لیے واو نون. اب آ جائے مؤنث کی طرف. مؤنث بنانے میں اس میں تفضیل میں عام طور سے غلطی ہوتی ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے اس میں تفضیل کا سب سے آسان طریقہ مؤنث بنانے کا، جس لفظ سے ہم مؤنث بنانا چاہتے ہیں اس کا مصدر لے آئیں، یعنی اس کی اصل لے آئیں، اور اس کا جو فا کلمہ ہے فا کلمے کو پیش دے دیا جائے. فا کلمے کو ہم کیا دے دیں؟ پیش دے دیں. اور جو حرف آخر میں ہے اس آخری حرف پر کھڑا زبر لگا دے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں بورڈ پر ذہابہ لکھا ہوا ہے، ذہابن سے ہم نے بنایا. کیا کس سے بنایا؟ ذہابن سے. ظاہر بات ہے فا کلمہ زال ہے، زال کو پیش دے دو، نمبر 2 والا ساکن ہو ہی جائے گا. کیا ہو گئے؟ زو. اخیر میں جو ہمارے پاس حرف ہے با، با کے اوپر کھڑا زبر لگا دو. کھڑا زبر کا مطلب یہ ہے کہ اخیر میں یا کا استعمال بھی کریں گے جس کو ہم الف مقصورہ کہہ دیتے ہیں. اخیر میں کیا لگا دو؟ یعنی جو آخری حرف ہے وہاں کیا لگا دو؟ الف مقصورہ لگا دو. ذابن سے کیا بن جائے گا؟ زہبا. فتحن ہے مثال کے طور پہ، فتحن میں فا کلمہ ہے فا، فا کلمے کو ہم کیا دے دیں گے؟ پیش دے دیں گے. دوسرا حرف ساکن ہو جائے گا اور جو آخر حرف ہے اس پہ کیا لگا دیں گے؟ ہم کھڑا زبر لگا دیں گے. فتحن سے کیا ہو جائے گا؟ فتحہ ہو جائے گا. نصرن، فا کلمہ کیا ہے؟ نون، نون کو پیش دے دو، دوسرے حرف یعنی عین کلمے کو ساکن کر دو اور جو لام کلمہ ہے اس کے اوپر کھڑا زبر لگا دو. نصرن سے نصرہ. کتبن، فا کلمے کو پیش، عین کلمے کو سکون اور آخر میں کھڑا زبر. کتبن سے کتبہ. عبدن سے عبدہ. قتل سے قتلا. کرمن سے کرما. سب سے آسان پہچان ہے. اس میں عام طور سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ مؤنث کا صیغہ بنائیں کیسے. حالانکہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں مؤنث کا صیغہ تو اس سے بھی آسان ہے مذکر سے. وہاں تو ہم نے حمزہ کا اضافہ بھی کیا تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف حرکت میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے، الگ سے کچھ نہیں لگانا. جو ہمارے پاس فا کلمہ ہے اسی فا کلمے کو پیش دے دو اور اخیر میں کھڑا زبر لگا دو، مؤنث کا صیغہ بن جائے گا. اور تثنیہ جمع کے لیے وہی پرانا اصول، تثنیہ کے لیے الف نون اور جمع مؤنث کے لیے الف اور تا کا استعمال کریں گے. لیکن بورڈ پہ آپ کو ایک چیز اور اضافی نظر آ رہی ہوگی. ہم نے اس سے پہلے جو فاعل، مفعول، صفت مشبہ اور جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں، کسی کے 3 وزن کسی کے 6 وزن پڑھے ہیں. 6 سے زیادہ وزن کسی بھی مشتق کے نہیں آتے. میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کسی بھی مشتق کے وزن 6 سے زیادہ نہیں آتے، بلکہ کوئی بھی اس میں 6 سے زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے. 3 صیغے مذکر کے اور 3 صیغے مؤنث کے. اور اگر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ مختلف صیغے بنائے جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ضمیروں کا استعمال کرتے ہیں. ضمیروں کے ذریعے غائب کے 6، حاضر کے 6، متکلم کے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 6 صیغے بنا سکتے ہیں. لیکن اس میں تفضیل میں ذرا سا ایک امتیازی سلوک ہوتا ہے. اس کا مسئلہ سب سے الگ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے ہمارے پاس صیغے 6 نہیں ہوتے بلکہ 8 ہوتے ہیں. جمع کے صیغے 2 ہوتے ہیں اس کے، اور دونوں میں سے اگر کہیں آپ کو ضرورت پڑے جمع کا استعمال کرنے کی، جمع مذکر کے لیے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ضرورت پڑے اگر مؤنث کی تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نیچے والے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. بس یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ متکلم کا صیغہ 1 2 کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی یہ ایک معنی ادا کرنے کے لفظ کتنے ہیں؟ 2. وہاں 2 معنوں کے لیے 1 لفظ، واحد متکلم کا 1 لفظ 2 معنوں کے لیے، اور یہاں 2 لفظ 1 معنی کے لیے. جمع مؤنث کے لیے دونوں اور جمع مذکر کے لیے دونوں. اسی لیے ہمارے پاس اس میں تفضیل میں 8 صیغے ہو جاتے ہیں. 2 صیغے اضافی ہیں، 1 صیغہ جمع مذکر کا اضافی اور 1 صیغہ جمع مؤنث کا اضافی ہے. گردان ہمارے پاس ہوتی ہے اذهبوا، اذهبانی، اذهبون، اذاهبوا، ذهبا، ذهبیانی، ذهبیاتن، ذهبون. انصروا، انصرانی، انصرون، عناصر، نصرا، نصریانی، نصریاتن، نصرون. ایک بار ذرا اس میں بھی آپ غور کریں کہ جو ہمارے پاس جمع مذکر کا صیغہ چلے یہ تو یہ ہے کہ ہم نے واو نون کا اضافہ کر لیا. اس میں تھوڑا سا سمجھنے کا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے پاس پہلے سے واحد کا صیغہ ہے، جو ہمارے پاس پہلے سے واحد مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا صیغہ، اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں گے. آپ کیا کریں گے تبدیلی؟
پہلے حرف کے بعد الف کا اضافہ کر دیں گے، یعنی فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ کر دیں گے. اب ظاہر بات ہے الف کے ماقبل میں زبر آ ہی جائے گا، لہذا ساکن کو ہم کیا کر دیں گے؟ زبر میں بدل دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ اذاہب. اور عین کلمے کے اعراب میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، عین کلمے کے زبر کو ہم بدل دیں گے زیر سے. یعنی واحد ہی کے صیغے میں ایک حمزہ کا اضافہ ہم نے شروع میں پہلے کر لیا تھا واحد میں، ایک الف کا اضافہ ہم فا کلمے کے بعد اور عین کلمے سے پہلے کر لیں گے، اور عین کلمے کو ہم دے دیں گے کسرہ. ہمارے پاس جمع مذکر کا صیغہ دوسرا والا بھی بن جائے گا. جمع مؤنث کا صیغہ یہ تو پہلے سے ہمارے پاس طے شدہ ہے مؤنث سالم کے طرز پر. بھئی 3 صیغے مذکر کے ہیں تو مذکر سالم کے طرز پہ آئے گی جمع، اور یہ صیغہ مؤنث کا ہے تو جمع کس کے مطابق آئے گی؟ مؤنث سالم کے اعتبار سے آئے گی. جو دوسرا صیغہ ہے جمع کا اسے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. جو ہمارے پاس اصل مصدر ہے، یعنی 3 حرفی جو ہمارے پاس مصدر ہے، فتح، نصر، قتل، عبد، سجد، جو بھی ہمارے پاس ہے، اسی کے اعراب میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کریں. کیا کریں گے؟ فا کلمے کو پیش اور عین کلمے کو زبر اور لام کلمے کو تنوین دے دیں گے. ذُهَبٌ، نصر سے نصر، قتل سے قتل، فتح سے فتح، سمع سے سمع، کرم سے کرم، رکبن سے رکبن. کچھ نہیں اضافہ، صرف اعراب میں تھوڑی سی ہم نے کیا کی؟ تبدیلی کی. تو ہمارے 2 ایکسٹرا جمع مذکر اور جمع مؤنث کے صیغے بھی آسانی سے بن سکتے ہیں. گردان ایک بار اور دیکھ لیں. اسمع، اسمعان، اسمعون، اسامع، سمع، سمعیان، سمعیات، سمعون. یہاں پر آپ ایک سوال اور کر سکتے ہیں، میں اس کا خود ہی جواب دے رہا ہوں. احمر، ابیض، اسی طرح اعرج اور اعین. یہ میں نے 4 لفظ لکھے. اس سے کس طرف اشارہ ہے؟ ظاہر بات ہے صفت مشبہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ صفت مشبہ میں جب رنگ عیب یا حلیہ ظاہری کے معنی پائے جائیں تو اس کا وزن طے شدہ ہوتا ہے. افعالوں کے وزن پر مذکر، فعلاؤں کے وزن پر مؤنث، اور مذکر مؤنث دونوں کی جمع فعلون کے وزن پر آتی ہے. تھا نا؟ یہی وزن تو صفت مشبہ میں تھا اور یہی وزن اس میں تفضیل میں آ رہا ہے. وزن دونوں کا ایک نہیں ہے کیا؟ افعالو، ارے بھائی یہ بھی افعالو اور یہ بھی افعالو، وزن دونوں کا ایک جیسا نہیں ہے کہ نہیں؟ البتہ باقی صیغے ایک ہے لیکن واحد مذکر دونوں کا ایک ہے. افعالو کے وزن پر اس میں تفضیل، افعالو کے وزن پر احمر صفت مشبہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر ایک التباس یہ پیدا ہو رہا ہے، یہ پریشانی ہو رہی ہے. اب مثال کے طور پہ اس کو تو ہم نے کہہ دے صفت مشبہ اور اس کو ہم نے کہہ دے اس میں تفضیل. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کو ہم کیا کہیں؟ اس میں تفضیل کہہ دیں اور اس کو ہم صفت مشبہ کہہ دیں، وزن تو ایک ہی ہے. اور اگر نہیں کہہ سکتے تو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ مثال کے طور پہ آپ کو صرف اتنا پتا ہے کہ افعالوں کے وزن پر اس میں تفضیل آتی ہے. آپ نے کیا کہا کہ بھئی اس میں تفضیل کی مثال دو. آپ نے کہا احمر احمران احمرون احامر، حمرا حمریان حمریات حمر، ابیض ابیضان ابیضون ابایض، بیضا بیضیان بیضیات بیض. یا آپ نے کہا ابکم ابکمان ابکمون اباکم، بکما بکمیان بکمیات بکم. آپ نے تو گردان صحیح کی ہے اپنے اعتبار سے، چونکہ افعالوں کے وزن پر ہے، اس کے آپ نے 8 صیغے استعمال کر لیے، اس میں تفضیل آپ نے بنا لیا. لیکن آپ نے کہا تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ کی گردان غلط ہی نہیں ہے. اب یہ جو میں نے کہا کہ آپ کی گردان صحیح نہیں ہے، آپ نے غلط گردان کی ہے، اس آخر کیوں کہا میں نے؟ وزن تو صحیح بنا رہے ہیں آپ، سارے صیغے صحیح بنا رہے ہیں، افعالوں کے مطابق وزن بھی آپ صحیح لا رہے ہیں. اذهب واذهبان اذاهب، وہی وزن اس سے وہی وزن اس سے. تو یہ جو میں نے کہا کہ یہ وزن اس سے نہیں بنے گا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وزن دونوں کا ایک ہی ہے. ہم کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے کہ کون سا صیغہ اس میں تفضیل میں آئے گا اور کون سا صیغہ صفت مشبہ میں آئے گا جبکہ دونوں کا وزن ایک جیسا ہوتا ہے نا پریشانی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس میں تفضیل یہ ہے اور یہ صفت مشبہ ہے؟ اس میں تفضیل کو صفت مشبہ میں کیوں نہیں لا سکتے اور صفت مشبہ کو اس میں تفضیل میں کیوں نہیں لا سکتے؟ اس پریشانی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک حل ہے. ہمارے پاس جو الفاظ ہیں اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں. کتنے حصوں میں تقسیم کریں؟ 2 حصوں میں تقسیم کریں. ایک طرف تو الفاظ نارملی رکھے جن کے اندر عام معنی پائے جاتے ہیں، اور ایک طرف الفاظ صرف وہ رکھے جن کے اندر رنگ، عیب یا ظاہری حلیہ کے معنی پائے جاتے ہوں. یعنی مثال کے طور پہ ایک طرف ہی کیٹیگری تو یہ رہے ہمارے پاس، رنگ کے معنی، عیب کے معنی، حلیہ کے معنی. تینوں مثالیں ہیں، 2 مثالیں رنگ کی، 1 مثال عیب کی اور 4تھی مثال حلیہ ظاہری کی ہے.
ایک کیٹیگری میں تو ان طرح کے الفاظ رکھے کہ جو ایسے الفاظ ہوں جن کے معنی کس کے ہوں؟ رنگ عیب یا حلیے کے ہوں. اور دوسری کیٹیگری میں وہ سارے الفاظ آ جائیں جن کے اندر رنگ عیب یا حلیے کے معنی نہ پائے جاتے ہوں. جو رنگ عیب حلیے معنی ہیں وہ سارے خاص ہو جائیں گے صفت مشبہ کے ساتھ، اور جتنے بھی الفاظ جن میں اندر رنگ عیب یا حلیے کے معنی نہیں ہیں وہ سارے چلے جائیں گے اس میں تفضیل میں. وزن ایک ہی رہے گا لیکن معنی کے اعتبار سے اس ایک وزن کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے. اگر رنگ عیب کے معنی تو صفت مشبہ میں جائے گا، اور حلیے رنگ عیب یا حلیے کے معنی نہیں ہیں تو وہ اس میں تفضیل میں جائے گا. اب اس تقسیم کے ذریعے سے آپ کے لیے پہچاننا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. آپ اس کے لفظ کو نہیں دیکھیں گے، لفظ ایک ہی ہے دونوں کا، آپ برابر دیکھیں گے دونوں ایک ہی وزن پر ہے. اذهب، احمر، ابیض، اعرج، اعین، انصر، اقتل، اعبد، اکرم، سب ایک وزن پر ہے. آپ معنی کو دیکھیں گے معنی کیسے ہیں. اگر معنی رنگ عیب یا حلیے کے ہیں تو اس کو آپ اس میں تفضیل کبھی نہیں بنائیں گے. کیا کہیں گے آپ اسے؟ کہ وہ صفت مشبہ ہے، اس سے اس میں تفضیل بن ہی نہیں سکتا ہے. اور جو الفاظ ایسے ہیں جن میں رنگ عیب یا ظاہری حلیے کے معنی نہیں ہوں گے انہیں آپ کیا کریں گے؟ اس میں تفضیل میں لائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اس میں تفضیل ہی اس سے بنے گا، اس سے کبھی بھی صفت مشبہ نہیں بن سکتا. اور اگر آپ یہ تقسیم نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے پہچاننا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ. صرف یہی ایک حل ہے کہ معنوی اعتبار سے الفاظ کو دو حصوں میں تقسیم کریں. رنگ وغیرہ کے الفاظ صفت کو دے دیا جائے، اور اس میں اور بغیر رنگ والے الفاظ اس میں تفضیل کو دے دیا جائے. اس کا بھی بھلا اور اس کا بھی بھلا، دونوں کا اختلاف بھی ختم، جھگڑا بھی ختم، اور جو ہمارے پاس الفاظ ہیں ان کا استعمال بھی کیا ہو جائے گا؟ دونوں کا درست ہو جائے گا. اس کے بغیر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. ایک سوال اور یہاں پر باقی رہا. اب اصل میں آپ حضرات تو سوال کرتی نہیں، اس لیے مجھے یہ سوال خود بھی قائم کرنے ہوتے ہیں اور جواب بھی خود ہی دینے ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی جو کتاب ہے فن نحو کی، آپ کے اور اگلے سال بھی آپ فن نحو کی پڑھیں گے، ان کا اصول یہ ہے کہ وہ خود ہی تو سوال قائم کرتے، خود ہی کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے. انہیں پتہ ہے کہ ہماری کتاب کو پڑھنے والے آپ جیسے باشعور، بذل سنج اور عقل و خرد کے سمجھدار لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس یہ نہیں پتہ چلے گا وہ جواب ہی سمجھ لے تو غنیمت ہے، تو سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے میں روزانہ کہیں نہ کہیں خود بخود سوال پیدا کر لیتا ہوں اور خود بخود ہی کیا کر دیتا ہوں؟ اس کا جواب دے دیتا ہوں. جب میں سوال کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے نہیں یہ سوال تو بنتا ہے، یہ سوال تو ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے سوال کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں سوال نہیں آتا. جانتے کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ آپ ذہنی طور سے تیار نہیں ہوتے. جب تک آپ ذہنی طور سے تیار نہیں ہوں گے اور پہلے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک ذہنوں میں کبھی بھی سوال نہیں آتے. کبھی کبھی اگر آپ سے کوئی مثال کے طور پر مہمان آ جائے اور اس نے آپ کے سامنے کوئی لیکچر دیا، کوئی محاضرہ پیش کیا، کوئی گفتگو کی، اور پھر یہ کہا کہ گفتگو سے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ سوال کریں. آپ دیکھتے کیا سوال کروں، آپ سوچتے ہیں. سوال سوچنے کا نام نہیں ہے. سوال اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک ہلچل سی پیدا ہو جائے کہ یہ کیا کہا، یہ تو پتہ نہیں کیا کہہ گئے، یعنی ذہن خود آپ کا پریشان ہو جائے. اسی ذہنی پریشانی کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ سوال کہہ دیتے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں اس کی پہلے سے آپ کے پاس کافی جانکاری ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی کوئی بات آپ کی سمجھ کے اعتبار سے نہیں ہو فوری طور ذہن کیا ہو جائے؟ آپ کا پریشان ہو جائے اور آپ اس کو سوال کی شکل میں پیش کر سکیں. بہرحال سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے تقریباً اکثر اسماء مشتقات میں ضمیروں کا استعمال کیا ہے. اکثر میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ضمیروں کا استعمال کیا. تو کیا اس میں تفضیل میں بھی ہم ضمیروں کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی دیکھو، نہ تو ہمیں کہیں ظرف کے والی مثال ملتی، نہ مبالغے والی مثال ملتی، نہ اس میں اعلیٰ کی، نہ اس میں تفضیل کی ملتی ہے. فاعل، مفعول، صفت مشبہ، تین کی مثالیں ملتی ہیں ہمیں کتابوں میں، لیکن ہم نے کیا کر لیا؟ مبالغے کی بھی گردان کر لی 18 صیغوں والی، اس میں اعلیٰ کی بھی کر لی، اس میں ظرف کی بھی کر لی، تو لگے ہاتھوں کس کی کر لیتے ہیں؟ اس میں تفضیل کی بھی کر لیتے ہیں. اب رہی بات یہ ہے کہ بھئی یہ ہوگی یا نہیں ہوگی. ارے جب نہیں ہوگی دیکھا جائے گا، بھی کیا ہو جائے گی؟ کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں. بھئی اگر کوشش کرنے میں ہم کامیاب رہے تو ہماری کیا ہو جائے؟ گردان صحیح ہو جائے گی. اور اگر نہیں کام رہے تو ناکام تو پہلے سے بھی ہے، تو کوشش تو کم از کم کی جائے. ہم دیکھتے ہیں کوشش کر کے. بلکہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر ہم ان صیغوں میں ضمیروں کا استعمال کر لیں تو ضمیروں کا استعمال کرنے سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ سمجھیے، پہلے ہم نے کہا کہ زید احفظ من عامر، زید زیادہ یاد کرنے والا ہے کس کے مقابلے میں؟
امر کے مقابلے میں. اب اگر ہم یوں کہنا چاہیں کہ زید کو ہم یہاں سے ہٹا کر ہم کیا کہنا چاہیں؟ ہم احفظ من عمرین، وہ لوگ زیادہ یاد کرنے والے ہیں کس کے مقابلے میں؟ زید کے مقابلے میں. تو استعمال بالکل درست ہوگا. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ استعمال درست نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ضمیروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اب ایک سوال یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ ضمیر تو جمع کی اور احفظ صیغہ واحد کا. یہ سوال فن نحو کا ہے. کبھی فن نحو میں ہم تفصیل پڑھائیں گے تو اس کا جواب وہاں دیں گے. یہ جواب فن صرف سے تعلق نہیں رکھتا ہے. ایک مکمل تفصیل ہے اس کی. اس میں تفصیل کا استعمال 4 طرح سے ہوتا ہے. اس کی ایک مکمل تفصیل ہے. یہ سوال کا جواب فن نحو سے متعلق ہے، اس لیے میں اس کا سوال کا جواب نہیں دوں گا. البتہ میرا جملہ 100% کیا ہے؟ صحیح ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ضمیروں کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں. آپ دیکھیں آپ کے نوٹس بورڈ پر اس میں تفضیل کی گردان لکھی ہوئی ہے اور اس میں ہم نے ضمیروں کا استعمال کیا ہے. میں نے بتایا تھا کہ جس طرح دوسرے اسماء مشتقات کے ساتھ ضمیریں لگائی جا سکتی ہیں، اس میں تفضیل کے ساتھ بھی ضمیروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک بات یہاں پر نئی آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی کہ جو دوسرے اسماء مشتقات ہیں اس میں چونکہ ہمارے پاس صیغے 6 ہی ہوتے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن اس میں تفضیل میں صیغے ہمارے پاس 8 ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جمع کے صیغے 2 لگے ہوئے ہیں، مذکر کے بھی اور مؤنث کے بھی. چونکہ ظاہر بات ہے کام تو دونوں کا ایک ہی ہے، ایک ہی معنی کے لیے 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، تو دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر استعمال ہوگی. اب اوپر سے دیکھیں، ہوا اکرم، ہما اکرمانی، ہم اکرمون اکارم، ہیا کرما، ہما کرمیانی، ہن کرمیات کرم، انت اکرم، انتما اکرمانی، انتم اکرمون اکارم، انت کرما، انتما کرمیانی، انتن کرمیات کرم، انا اکرم، انا کرما، نحن اکرمانی، نحن کرمیانی، نحن اکرمون اکارم، نحن کرمیات کرم. دوسرے اسماء مشتقات کی طرح اس میں تفضیل بھی 18 صیغوں کے ساتھ ہمارے بورڈ پر لکھا ہوا ہے. آپ چاہیں تو جس طرح ہم نے اس سے پہلے کیا تھا، آپ ان 2 صیغوں کو ایک کر کے اور 4 صیغوں کو آپ ایک کر کے 14 صیغے بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ آپ کی مرضی ہے. چاہے تو آپ 6 صیغے استعمال کریں، بہرحال 6 تو نہیں، کم سے کم 8 صیغے استعمال کریں. ضمیروں کے ساتھ آپ چاہیں 14 استعمال کریں یا پھر 18 صیغے استعمال کریں. اور 14 یا 18 ضروری نہیں ہے، آپ ضمیروں کے ساتھ 8 بھی استعمال کر سکتے ہیں. بھائی مثال کے طور پہ آپ کو صرف غائب کی ضرورت ہے، غائب کی ضمیر لگا دیجئے. آپ کو صرف حاضر کی ضرورت ہے، حاضر کی ضمیر لگا دیجئے. آپ کو صرف متکلم کی ضرورت ہے تو کیا لگا دیجئے؟ متکلم کی ضمیر لگا دیجئے. اور اگر آپ ضمیر نہیں لگانا چاہتے، وہ آپ کی مرضی، آپ بغیر ضمیر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. البتہ آپ کی جانکاری کے لیے، چونکہ جب اس میں تفضیل کا بیان ہے، کوشش یہ ہے کہ جو بھی بیان ہمارا شروع ہو وہ مکمل تفصیل کے ساتھ آنا چاہیے، تاکہ اگر آپ کسی دوسری کتاب سے بھی استفادہ نہ کریں، صرف ان ویڈیوز کو یا اپنی کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھ لیں تو کم از کم اس تعلق سے پورا استیعاب ہو جائے کہ اس تعلق سے جو ضروری باتیں ہیں وہ ضروری باتیں ہمارے سامنے آ جانی چاہیے. حالانکہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہماری کتاب میں موجود نہیں ہیں، آپ دیکھیں گے، لیکن پھر بھی اس لیے جو ذہن میں آ جاتی ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آئندہ آپ کو کسی کتاب پڑھنے کا موقع نہ ملے تو کم از کم اتنی معلومات آپ کے پاس فن صرف کی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی عربی زبان کا بولنا اور عربی زبان کا لکھنا، اس میں ہر طرح کی غلطی سے آپ کیا رہ سکے؟ محفوظ رہ سکے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس میں کی ایک نئی بحث شروع کریں گے، بلکہ ہم ابنیہ کی بحث شروع کریں گے اور وزن کی بحث شروع کریں گے. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسم یا فعل کے اوزان کتنے ہوتے ہیں، اصلی زائد کسے کہتے ہیں، اصلی زائد کی پہچان کیا ہوتی ہے، کیا ان کا طریقہ ہوتا ہے، کیا اصول اور کیا ضابطہ ہے، اور وزن کی بحث میں کس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے اور وہ کیوں ضروری ہے. ان تمام سوالوں کے جواب ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں، خود بھی استفادہ کریں اور اپنے متعلقین، دوستوں اور تشرگان علوم نبوت کو بھی استفادے کا موقع عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.